अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद। मैं हूं आपके साथ हुदा शाह और मेरे साथ है डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक। और आज जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी का ऐलान किया गया है और आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने बजट इजलास जो है वो 5 जून को तलब भी कर लिया है। और अब इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब बढ़े तो ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो अभी भी जारी है। और कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया गया है, उसने कहा सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं और हम मुआहदे के अब बहुत करीब पहुंच गए हैं। और हम पिछले कुछ अरसे से देख भी रहे थे कि बयानात जो हैं उसमें उतार चढ़ाव जो है वो जारी है। आपको क्या लगता है कि मुआहदा अब बहुत करीब है और ये जंग अब वाकई में रुक जाएगी और जो आलमी सतह पर या इस खत्ते में जो तवाज़ुन खोया हुआ था वो दोबारा बरकरार होगा? देखिए जी, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं और ये गुफ्तगू हमारी लाइव ऑन एयर जारी है इस वक्त, तो हम तकरीबन ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं अपने नाजरीन के सामने। और बड़ी तारीखी खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने वो एग्री कर गए हैं। और ये जो मुआहदा है ईरान के साथ, उनका तय पा गया है। और उनका जो ताज़ा तरीन जो उनका मैसेज है, उन्होंने जो ट्रुथ सोशल पे डाला है और जिसके टिकट भी हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान को ये जो मुआहदा है, वो कहते हैं कि ईरान को उसमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने होंगे, आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोलना होगा, कोई टोल्स नहीं होंगे, यानी कोई। और वो जो है वो कहते हैं कि सारे जो वाटर माइंस वगैरह हैं, वहाँ पे जो माइंस बिछी हुई है पानी में, उसको उन्होंने हटाना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर डस्ट है, यानी वो न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर डस्ट। वो कहते हैं कि जी ये न्यूक्लियर डस्ट हमारे B-52 बॉम्बर्स ने तबाह कर दी थी। तो वो जो है उसको, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं कि which it is agreed is the only country, United States along with China, जो कि मैकेनिकल कैपेबिलिटी रखते हैं ऐसा करने की कि वो इस न्यूक्लियर डस्ट को वहां से निकाल सकें, माउंटेन्स में से, वर्चुअली कोलैप्स माउंटेन्स में से। और फिर वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए ही होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होगा until further notice। और बाकी जो चीजें हैं, other items of far less importance have been agreed to। अच्छा, उस पर राजी हो गए। and I will be meeting now in the situation room to make a final determination। thank you for your attention to this matter। अच्छा, ये बड़ा एक तारीखी लम्हा है, बहुत तारीखी लम्हा, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने अपना वीकेंड दोबारा ये कहा है कि मैं व्हाइट हाउस में ही गुजार रहा हूँ, सिचुएशन रूम में। पिछले वीकेंड में भी वो व्हाइट हाउस में ही थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहा और गोल्फ भी नहीं खेल रहा। इस वीकेंड पे भी वो व्हाइट हाउस में है और सिचुएशन रूम में उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको मुआहदे को अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मुआहदा दस्तखत होने के बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको फाइनलाइज कर देते हैं, तो इसमें तो ये तो मुकम्मल तौर पे आप समझें कि ये उनका सरेंडर है, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वो साइन करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें एक तो बात यह है कि रिजीम चेंज नहीं हो सकी। इन्होंने हासिल किया, इनके अहदाफ क्या थे? पहला इनका हदफ था कि इन्होंने रिजीम चेंज करनी थी, रिजीम चेंज नहीं हुई। दूसरा इनका हदफ था कि इन्होंने वहां पर उसके एक बेचैनी पैदा करनी थी और बेचैनी पैदा करके वहां पर उसके कोई जो मुजाहिरीन थे उनको पंप इन्होंने किया कि वो वहां पे खड़े हो जाएं, कुर्द भी खड़े हो जाएं, बाकी लोग भी खड़े हो जाएं और 4-5 हिस्सों में ईरान तकसीम हो जाए। वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने उनकी क़यादत शहीद की, फिर दूसरी क़यादत शहीद की, फिर उसके बाद और लोगों को जो है वो निशाना बनाया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईरान अपनी जगह मौजूद रहा और आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई। तो अच्छा, फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके ट्रुथ सोशल मैसेज में कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। यानी ये कहते हैं कि जो बाकी मामलात हैं वो बड़े अदर आइटम्स ऑफ फार लेस इंपॉर्टेंस हैव बीन एग्रीड टू।
اچھا وہ فار لیس میں کیا ہے بھائی، ریجیم چینج آپ کر نہیں سکے. وہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے جو یہ ٹول آپ نے ہرمز کو کھولنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹول نہیں، ہم اس کو انوائرمنٹل چارجز یا باقی کوئی چارجز، سروس چارجز، کوئی اور نام دے دیں گے، جیسے بہت سارے ملک کرتے ہیں. وہ کسی اور نام سے ہم کر لیں گے. تو اس پہ بھی یہ مان گئے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ انہوں نے ایک سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیے یا کرنے جا رہے ہیں. اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ کیا اس کے بعد کوئی استحکام آ جائے گا؟ کیا اس کے بعد کوئی جنگیں ختم ہو جائیں گی؟ یا اس کے بعد کوئی ہر چیز ہر طرف جو ہے وہ سکون اور ہر طرف سکون چھا جائے گا اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کیسا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ ایران نے 3-4 بڑی امپورٹنٹ اس میں باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے منوا لی ہیں اس ٹو سوشل میسج کے مطابق. پہلی بات ایران نے یہ منوا لی ہے کہ لیبنان میں یعنی یہ ریجنل سیز فائر ہے. یعنی ایران جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ ریجنل سیز فائر، کمپلیٹ ریجنل سیز فائر، اور یہ 30 دن اور 60 دن کا جو ہم سب کے سامنے آ چکا ہے. یہ وہی بات ہے جو اسلام آباد کے اندر ہو رہی تھی اور جس میں وہ یہاں سے ان کی ٹیم آئی تھی اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی تھی. بالکل یہ اسلام آباد ایکارڈ ہے. اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے تو 2 وہاں پہ ملاقاتیں اور ہو رہی ہیں. ایک ملاقات ابھی ختم ہو گئی ہے ساک ڈار صاحب کی مارکو روبیو سے، اس کا دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے ان کا. لیکن دوسری جو ملاقات ہے وہ ہو رہی ہے پینٹاگن میں. اور یہ پہلی دفعہ پینٹاگن میں جو ملاقات ہو رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں لیبنان کی آرمی اور اسرائیل کی آرمی جو کہ اندر گھس گئی ہے لیبنان میں اور وہ لطانی ریور کو کراس کر کے پہلی دفعہ وہ آگے پہنچی ہوئی ہے. اور ہمارے جو یہاں پہ جو ہمارے برادر مسلم ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک خلیجی ریاست کے اوپر اگر ایران، اور بڑا مائنر سا اٹیک تھا جو کویت پہ ہوا، ہمارا برادر ملک ہے، تو وہ کویت کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو خلیجی ممالک کا ایک بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے. لیکن غزہ میں اور لیبنان میں اسرائیلی فوج گھسی ہوئی ہے. لیبنان ایک عرب ملک ہے اور لیبنان کے اوپر نہ کوئی عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، نہ اس کے اوپر OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، نہ اس کے اوپر اور وہ لطانی ریور کو کراس کر کے وہاں پر کچھ 3,25,000 لیبنان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور ایران نے ایک کنڈیشن یہ رکھی ہے اس معاہدے میں جو کہ غالباً اسرائیل کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی اور عرب ممالک کے لیے بھی ہوگی. کیوں ہوگی وہ میں بتاتا ہوں. کہ لیبنان میں بھی ایک سیز فائر ہوگا اور لیبنان سے بھی جو ہے وہ فوج باہر نکلے گی. اچھا اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے تو اس میں جو عرب ممالک ہیں وہ اور اسرائیل، ان کا کوئی نہ کوئی رول ہمیشہ رہا ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو میں. اب ایشو یہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ ایران سے بات کر رہا ہے. عرب ممالک مجبور ہیں اس پہ کہ وہ اس معاہدے کی حمایت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز نہیں کھلتی تو جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا آئل، ان کی LNG، ان کا پیسہ، ان کی وہ بالکل ڈی اسٹیبلائز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی سیکیورٹی کو، اپنے ڈیفنس کو آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے. اب اس معاہدے کے اب اس معاہدے پہ ایران نے کیا چیزیں منوائی ہیں؟ امپورٹنٹ بات، ایران نے لیبنان کو، جو کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سیریا کا ہمیشہ اثر رہا ہے، چاہے وہ حریری خاندان کے تھرو ہو یا وہ حزب اللہ کے تھرو ہو یا کسی، سیریا کا ہمیشہ وہاں پر ایک تاریخی طور پہ ایک ان کا ایک فٹ پرنٹ رہا ہے جو رفیق الحریری کی شہادت کے بعد جب سیریا وڈرا کر گیا تھا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. لیکن بہرحال پھر بھی سیریا میں پورا ریجیم چینج ہوا کہ جی سیریا جو ہے وہاں پہ ایک حکومت ایسی آ جائے جہاں پر بشار الاسد بھی نہ ہو اور ایران کا ان سے رابطہ ختم ہو گیا. اب سوال یہ کہ ایران کا تو لیبنان سے رابطہ ختم ہو گیا، لیکن پھر لیبنان کے لیے عرب ملکوں نے کیا کیا؟ دیکھیں تاریخ لکھی جا رہی ہے اس وقت. عرب ممالک نے پھر ان کو فوری طور پہ لیبنان کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے تھا اور ان کو اسرائیل کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ تم یہاں سے باہر نکلو یہاں سے. اب وہاں پر حزب اللہ لڑ رہی ہے
اور جو حکومت بٹھائی وہ حکومت جو ہے وہ بار بار بیان دے رہی ہے کہ ہم حزب اللہ سے اسلحہ چھینیں گے، اور حزب اللہ لڑے گی اسرائیل سے، اور حزب اللہ جو ہے ان کے پاس اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو جو میزائل ان کے پاس آئے ہیں، ایف پی وی میزائل جو آ گئے ہیں، تو وہ میزائلز تو وہ تو غریبوں کے گائیڈڈ میزائل کہلاتے ہیں، 500 سے $1,000 تک، تو وہ ان کے پاس آ گئے ہیں، اور نہ صرف حزب اللہ کے پاس آ گئے ہیں بلکہ حماس کے پاس بھی آ گئے ہیں غزہ میں. تو حماس، یہ اچھا حماس بھی عرب ہے، دیکھیں نا حماس جو ہے وہ بھی عرب ہے اور سنی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت عرب لیگ کو غزہ کو اٹھا لینا چاہیے تھا، ایشو کو او آئی سی کو اٹھانا چاہیے تھا، اور لیبنان کا ایشو اٹھانا چاہیے تھا. یہ انہوں نے نہ لیبنان کا ایشو اٹھایا، نہ انہوں نے اٹھایا عرب لیگ نے اور او آئی سی نے اس وقت یہ ایشو کسی نے بھی غزہ کا اور لیبنان کا. اور یہ ایشو دونوں ایران نے، اب دیکھیں پورے ریجن انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ سیز فائر آپ نہیں کریں، آپ لیبنان میں بھی سیز فائر کریں، آپ یہ عراق میں بھی جو ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سیز فائر کریں. اب انہوں نے سب کو منوایا ہے اس میں. اب یہاں سے صورتحال جو ہے وہ، میں تو کئی مہینوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ عرب ممالک کو آگے بڑھ کے یہ ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا، ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ بہت بری طرح سے آپ سمجھ لیں ان عرب ممالک کی نظر میں وہ ایران کے حق میں چلا گیا ہے. اور ایران جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ اسرائیل سے لڑا ہے، وہ امریکہ سے لڑا ہے، اس کی قیادت شہید ہو گئی ہے. یہ سارے ملکوں میں اڈے بنے ہوئے تھے. اب جو جتنے مرضی صحیح کہیں غلط کہیں تردیدیں جو بھی کہیں، لیکن جو ایک ہوتی ہے نا رuthless پاور پالیٹکس، وہ یہاں ہوئی ہے. اور یہاں اڈے بنے ہوئے تھے، یہاں ڈیٹا سینٹرز بنے ہوئے تھے، یہاں سے سارا کئی دہائیوں سے تیاریاں ہو رہی تھیں، ان کو گھیرا ہوا تھا. اور یہ ابراہم ایکٹ جو ہے، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں دوبارہ بات کروں کہ ابراہم ایکٹ جو ہے وہ امریکہ تو یہاں آ چکا تھا یہ اپنے ہرمز پہ. ابراہم ایکٹ جو تھا وہ اسرائیل کو اپنے ہرمز تک لانے کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک نام تھا. اور وہ یہ تھا کہ جی ابراہم ایکٹ کریں اور اس میں مسئلہ فلسطین کو چھیڑے بغیر، فلسطین کو ڈسکس کیے بغیر اسرائیل اور مسلم ممالک آپس میں، عرب ممالک دوستی کر لیں، لیکن یہ ٹھیک ہے ہم فلسطین کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ پلان تھا جس کے چائنا اگینسٹ تھا. آئی ریپیٹ، چائنا ابراہم ایکٹ کے اگینسٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا ہمیشہ اس کو ایک اسٹریٹجک ایکسپینشن سمجھتا تھا کہ یہ ایکسپینڈ ہو کے اسرائیل بھی یہاں تک آ رہا ہے امریکہ کے ساتھ، کہاں تک؟ یہ ہرمز تک، اور ڈی اسٹیبلائز کرتا ہوا آگے آ رہا ہے اور آگے بڑھتا آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے نیٹو ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پہنچ گیا تھا یہ رشیا کے یوکرین تک، اور اس کے بعد آج آپ کو پتا ہوگا رومانیا پہ اٹیک کیا ہے رشیا نے. رومانیا جو کہ نیٹو کا ممبر ہے اور آرٹیکل 5 کو ریووک کرنے کی نیٹو قابل نہیں ہے کہ وہ رومانیا پہ جو اٹیک براہ راست اٹیک کیا رشیا نے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے انٹیلیجنس پرووائڈ ہو رہی تھی ہمارے ملک پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو وہ آرٹیکل 5 نہیں بلکہ ایک بیان ہے ایس ایف کا، نیٹو کا. نیٹو اتنی ایک تھکی ہوئی ہاری ہوئی ایک فورس بن چکی ہے کہ وہ اس سے کچھ نہیں کر سکتی رشیا کے اگینسٹ. تو اسی طرح سے یہ جب ایکسپینڈ ہوتے ہوئے آگے آ رہے تھے، اب یہ بیلنس آف پاور خراب ہو گیا، کیونکہ لیبنان کا بھی سیز فائر اگر ہوتا ہے تو وہ سیز فائر کا کریڈٹ بھی جائے گا ایران کے پاس. اگر وہ حماس کا آگے غزہ میں لوگ، ان کے پاس ایف پی وی میزائل جو کہ حزب اللہ کے پاس تھے وہ غزہ میں پہنچ چکے ہیں اس وقت. یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں، غزہ میں حماس کے پاس ایف پی وی میزائلز اور ڈرونز، سوری ناٹ میزائلز، ڈرونز پہنچ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کی اس میں جو گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی چائنا لے چاہتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں جائے. یونائٹڈ نیشن، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹو سوشل پہ بات کر رہے ہیں اس کی بھی، کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے، وہ نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے یا نیوکلیئر ڈس یونینیم ہے جو بھی ہے، اس کو یا ہم کر سکتے ہیں یا چائنا کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے چائنا کو بھی انکلوڈ کر لیا کہ اگر ایران ہمیں نہیں دیتا تو چائنا کو دے دے، اور چائنا آ کے ان کو، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ بھی سرنڈر کر رہے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ
اس کو میں تباہ کر دوں گا, گرا دوں گا, تہذیبیں. اب وہ اس سے چائنا ان کے ٹروتھ سوشل کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد کیا خبر آ رہی ہے کہ 300 بلین ڈالرز کا ایک انویسٹمنٹ فنڈ تیار ہو رہا ہے, جو جیرڈ کوشنر, یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے, اس میں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف اور باقی ان کے جو کاروباری شخصیات ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ فنڈ تیار کر رہے ہیں 300 بلین کا, جس کے تھرو وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ امریکہ اپنا کاروبار, اپنی ٹریڈ, اپنے سارے معاملات طے کرے گا. تو اب یہ سارے معاملات ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے. پاکستان اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے میڈیٹرز کا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اوپر عرب ممالک خوش ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہوں گے وہ, آئی ڈاؤٹ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ایک, آپ سمجھے ہمارے برادر ملک ہیں, لیکن ان کا جو پوری جو اس خطے میں جو بھی ان کا جو پاور پروجیکشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم پیٹرو ڈالرز کے تھرو ہیں, ہم آئل کے تھرو ہیں, ہماری انڈسٹری ایسے چل رہی ہے, ہمارے پاس انویسٹمنٹس ایسی ہیں, ہماری ایئرپورٹ ایسی. ایران نے یہ پچھلے 40 دنوں میں جس طرح بند کیا اپنا ہرمز کو, اور جس طرح سے پریشر لے کے گیا ہے ایران کہ ایک قیادت, دوسری قیادت, تیسری قیادت, لوگ شہید ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے, سب کچھ, وہ لڑے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور آپ نے ہرمز بند کر دیا. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا سکون آ جائے گا, کیا یہ ملک جو کہ سارے ہمارے برادر ملک ہیں یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے. دیکھیں بیلسٹک میزائلز کا ذکر نہیں ہے اس میں, بیلسٹک میزائلز کا ذکر ہی نہیں ہے ٹرمپ کی اس میں پورے میسج میں. اور اگر وہ وہاں سے ان کے فنڈز کو, اس نے کہا کہ پیسے ویسے میں نہیں دوں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, لیکن وہ یقیناً معاہدے کا حصہ ہے. اور یہ ایران کے وہ پیسے ہیں جو کہ جب انقلاب آیا تھا 79 کا, تو اس کے بعد جب یہ طلبہ نے یرغمال بنا لیا تھا امریکن ڈپلومیٹس کو ایمبیسی پہ قبضہ کر کے, تو فنڈز جو تھے وہ جمی کارٹر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا, اور جتنے ایران کے فنڈز تھے وہ فریز ہو گئے تھے پوری دنیا میں. اچھا اب وہ ہوئے, پھر اس کے بعد وہ ان کی تعداد کتنی تھی, کوئی اس کو 100 بلین کہتا ہے, کوئی اس کو 120 بلین کہتا ہے آج کی وقت کے لحاظ سے, کوئی اس کو مطلب وہ بٹوین 100 اینڈ 120 بلین. اب اس کو ایڈ کریں آپ یا اس کو آپ چھوڑیں. اب ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنا آئل ساری دنیا میں فروخت کرنے کی اجازت مل گئی, اور یہ آئل جو ایران کا ہوگا, ایران کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں. یعنی ایران جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنا آئل دے گا اور اس پہ پابندیاں نہیں ہوں گی, اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اس کے براہ راست مراسم جس میں پاکستان ہے اور کوئی عرب ملک, کوئی بھی عرب ملک اس وقت وہ سب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو, اور بڑا دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہے ہیں کئی ملک, خوشی خوشی نہیں کہہ رہے, کیونکہ ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یہ ابراہیم اکٹ کا ایک پھڈا بتاؤں نا بیچ میں, اس وقت 57 ممالک ہیں, مسلمان ممالک 57, ان میں سے 13 عرب ممالک ایسے ہیں, 13 عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے. الجیریا, کویت نہیں مانتا اسرائیل کو, لیبنان نہیں مانتا, لیبیا نہیں مانتا, عمان نہیں مانتا, قطر نہیں مانتا, سعودی عرب نہیں مانتا, سیریا نہیں مانتا, صومالیہ نہیں مانتا, تیونس, یمن, جبوتی, عراق, یہ ملک سارے نہیں مانتے اسرائیل کو. پھر نان عرب ملکوں میں بنگلہ دیش, پاکستان, انڈونیشیا, ایران, ملائیشیا, مالدیو, موریتانیہ, نائجر, سوڈان, برونائی, یہ ملک نہیں مانتے اسرائیل کو. اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آخری جو اٹیمپٹ تھی ان کی یہ تھی کہ ابراہیم اکٹ کو بیچ میں لے کر آ جائیں. وہ ابراہیم اکٹ والا بھی مس فائر ہو گیا, اسے بھی بات نہیں بنی. سعودی عربیہ نے انکار کر دیا, پاکستان نے انکار کر دیا, اور عمان کو جو کہ ان کا ایک زبردست پارٹنر ہے اس علاقے میں, عمان, یعنی عمان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بلوک کر دیں گے. کل اتنے غصے میں تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب یہ ہے کہ اس کو سچویشن روم میں یہ ٹروتھ سوشل پہ میسج ڈال کے چلے گئے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو بھی میں کھول رہا ہوں اور یہ بھی کر رہا ہوں, لیکن ایران کو جو ہے, لیکن اس کے بعد اب کیا ہوگا دیکھیں, پاور ڈائنامکس پوری تبدیل ہوں گی. نتن یاہو کو, کیا نتن یاہو اس لیبنان سے باہر نکلے گا؟ ریگن نے کال گھمائی تھی, ایک فون اٹھا کے 1982 میں کہ یہاں سے باہر نکالو فوج کو,
اور وہ اسرائیل مان گیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا نتنیاہو کرتا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ساری دنیا مان گئی ہے, اب میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے ایگریمنٹ. یعنی اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, نتنیاہو نے بھی نہیں, میں نے. اور یہ ٹو سوچ میں میسج ڈال گئے وہ. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب مارکیٹس دنیا کی فلڈ ہوں گی ایران کے آئل سے, ٹھیک ہے, اور ایران کا آئل نکلنا شروع ہوگا, تو باقی جو ممالک ہیں جو کہ ایران پہ پابندیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے, اور ایران اوپیک کا ممبر ہی ذہن میں رکھیں, فائدہ اٹھاتے تھے, اور وہ اگر کسی بھی مرحلے پہ اگر وہ ایران پہ دوبارہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے یا امریکہ اٹیک کرتا ہے, تو ایران کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ کہ اب اس کو بند کر دیں. یعنی انسٹیبلٹی, عدم استحکام پیدا کر کے ایران کو نقصان نہیں ہوگا جتنا ان ملکوں کو نقصان ہوگا. کئی ملک جو ہیں ان کا تو بھی سسٹم دوبارہ جو سٹارٹ ہوگا, ابھی تو وہ, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کیسے وہاں پہ اپنی فوجیں کیسے تیار کریں گے اتنی جلدی. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے ہم نے کئی جگہوں پہ معاشی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے اندر ایک جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ کیپچر ہے اور کرپشن ہے اور سب کچھ, لیکن جہاں تک ڈیفینس کا معاملہ آتا ہے, یا جہاں تک کل یوم تکبیر تھا اور نیوکلیئر کا معاملہ آتا ہے, اور باقی ہمارے جو ڈیفینس کے معاملات ہیں, اور اب تو اسٹریٹجک ڈپلومیسی میں پاکستان سب سے آگے ہے. تو پاکستان جو ہے اس دوران آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے کوریڈورز بھی کھولے, پاکستان ایران سے آئل بھی لیتا رہا, اور جس کے نتیجے میں آج کچھ آئل شاید کم بھی ہو رہا ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا, کیونکہ ٹیکس اتنے, مطلب لوگوں کا تو خون پیا گیا ہے, یہ ٹیکس جو ہے خون پی گئے لوگوں کا. لیکن بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ اس نے صحیح فیصلے کیے, چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, عرب ممالک کے ساتھ. لیکن آپ اگر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو الگ کریں اور صرف آپ ویسٹ ایشیا کی یا مشرق وسطی کی اب ڈائنامکس کو دیکھیں, تو وہ پوری بساط الٹ گئی ہے. اور کئی جو میں کہتا ہوں اپنے ہمارے برادر ملک ہیں, لیکن وداؤٹ نیمنگ اینی ون, وہ تو ایک کانٹری کلب اسٹیٹس ہیں, کنٹری جیسے ہوتا ہے نا, جیسے ایک آپ سمجھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی اسٹیٹس ہیں, لیکن وہاں پر چھوٹا سا ان کا شہر ہے, باقی جگہوں پہ امریکن اڈے بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو ایران نے جو ایک بھرم ہوتا ہے نا کسی سپر پاور کا, کہ جی امریکہ بہادر ہے, وہ امریکہ سے لڑے ہیں, امریکن آپ سوچیں ایئر کرافٹ کیریئرز میں ہم نے میزائل داغے ہیں, یہ کوئی ملک سوچ سکتا ہے؟ اسرائیل کو انہوں نے بھرپس نکال دی ہے, ہارٹ اور پیٹریاٹ اور یہ. اب جو جنریشن وہاں سے کھڑی ہوگی, جو غزہ سے بچے بڑے ہوں گے, یا وہ جو ان کے نوجوان ہیں, یا جو وہ کیا ان کے ذہنوں میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کیا ان کے, میں یہ بار بار پچھلے 1 سال سے کم یہ بات دہرا رہا ہوں کہ عرب ممالک کو, اسلامی ممالک کو آگے بڑھ کے ان کو دیکھنا ہوگا. یہ مطلب یہ عرب لیگ کا ایشو ہے جس میں عرب لیگ بنی ہے, یہ OIC عرب لیگ فلسطین کے اوپر بنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے بھول بھال کے اس کو کہ کون سا یہ لبنان ہے, کون سا غزہ ہے, یہ ہمیں بچاؤ. او بھائی آپ جو ہیں وہ, یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو لیڈرشپ رول ہے, اب سعودی عربیہ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ ابراہم ایکارڈ میں وہ نہیں جائے. ایران جو ہے وہ آگے جا کے, یہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں, ایران یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ کئی ممالک ابراہم ایکارڈ سے نکل جائیں خلیج میں, یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے ایران. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جاؤ, ایران یہ کنڈیشن رکھ سکتا ہے کہ ہم جو ملک ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہوگا ہم اس کو ہٹ کریں گے. یہ مطالبہ, جیسے انہوں نے کہا نا امریکن بیسز, مجھے بتائیں امریکن بیسز پہ تو ایران نے کہہ دیا نا کہ یہاں امریکن بیسز ہٹاؤ ورنہ ہم یہاں پہ ہٹ کریں گے, نشانہ بنائیں گے. تو جب وہ امریکن بیسز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے وہ ابراہم ایکارڈ کی بات نہیں کریں گے آگے, کہ جس ملک میں ابراہم ایکارڈ ہوگا یا جہاں پر اسرائیل موجود ہوگا ہم اس کو ہٹ کریں گے. تو ایران کو اب یہ عرب ممالک, ہمارے برادر اسلامی ممالک جو ہیں, وہاں ایک پریشانی ہے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران تو توقع سے زیادہ, دیکھیں مطلب ان کو ایران کو توڑنے کی کوشش ہوئی تھی,
ईरान को 5 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश हुई थी, कुर्दों को असला दे दो, ये कर दो, फिर उनकी क़यादत शहीद हो गई। अब देखिए रहबर, अब उनके जो साहबजादे हैं, वो उनके साहबजादे उनके वालिद को शहीद कर दिया, उनकी वालदा को कर दिया, उनकी अहलिया को कर दिया, उनके बच्चों को कर दिया, उनकी अस्करी क़यादत को कर दिया, फिर दूसरे लोग आए उनको कर दिया, फिर वो पासदारान के हेड को, फिर इसको, फिर उसको, फिर उधर आप लेबनान में देखें तो हिजबुल्लाह की हसन नसरुल्लाह से लेके और कितने लोग वहां शहीद, फिर आप इधर गजा में देखें, आप देखें तो सही जो लोग लड़े हैं, जिन्होंने जो बच्चे, मासूम औरतें जो ऐसे बीच में, अब उनकी जो नस्लें आगे, और सारा का सारा जो उनके लिए यानी आवाज उठाने वाला वो ईरान बन गया। उसकी वजह ये है कि इन्होंने कोई बात ही नहीं की, ये इस चक्कर में लगे रहे कि जी यहाँ सीरिया में सेटअप चेंज कर दो, तो यार ये ऐसे करते हैं कि वो यूं कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं। एक स्टेटमेंट इनका नहीं आया कि इसराइल यहाँ से अपनी फौजें निकाले लेबनान से, और लेबनान जो है वो नेतन्याहू कहता है मैं 70% लेबनान को 70% सॉरी गजा को 70% गजा मेरा हो गया। और अब जब उसने ऐलान किया तो पता चल रहा है कि वो वहां पर उनके पास F-35 पहुंच गए हमास के लोगों के पास, और उनके लिए एक आवाज नहीं उठाई। ये लतानी रिवर क्रॉस हुई, ये तो ग्रेटर इसराइल का प्लान था, तो ये ग्रेटर लतानी रिवर पहुंचा हुए तो सऊदी अरेबिया का भी बड़ा हिस्सा उसने लेना है। ये पूरी की पूरी, और मैं आपको बताऊं ये इतना अनस्टेबल हो गया पूरा खित्ता, ये जंगें तो शायद रुक जाए लेकिन इतना अनस्टेबल हो गया है, इतना ज्यादा कि एक तो अमेरिका बिल्कुल थक हार के बिल्कुल ठुस होके गिर गया, ठीक है ना, वो कि भाई हम हिफाजत नहीं कर सकते, ना हम रोमानिया की हिफाजत कर सकते हैं, अगर ना हम आर्टिकल 5 को रिवोक करो, वो प्यूटिन ने हमला कर दिए नेटो के मुल्क पे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बयान दे सकते हैं, अच्छा जी हम जो है वो अरब ममालिक बैठे हुए हैं, अब इनका स्टेटमेंट भी किसी काम का नहीं है, अब ये इनके बयान भी, क्योंकि जहां जंग हो रही हो ना, जहां पे जाने दे रहे हो लोग, अब एक बयान दे दें कि हम वो लेबनान के साथ खड़े हैं। भाई आप लेबनान के साथ खड़े हैं, अब इसराइल के खिलाफ क्यों, इसराइल का नाम नहीं लेते। OIC और ये जो अरब लीग, इनके मुंह से इस वक्त इन दिनों में नाम नहीं निकला कि इसराइल लेबनान से निकाले अपनी फौजें, तो वो सारा का सारा जो था वो भी उन्होंने कंडीशन बना दिया कि हम लेबनान की परमानेंट सीज फायर को, और गारंटी कैसे कि हम इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए इसको, क्योंकि ये चाइना कह रहा है, यहां आता है चाइना, और मैंने आपसे कहा कि चाइना जो है वो चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पेश हो, चाइना उसको अमेंड करे, और कहते हैं नाक से लकीरें निकलवा के चाइना इसको एंडोर्स करवाए सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर एक साहब, जो है, सॉरी जी, फॉर डिस्ट्रप्शन, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर आप जी, कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इस सारे तरह मामले में, ये ईरान और अमेरिका की जंग के मामले में पाकिस्तान के किरदार की अगर बात की जाए तो डे 1 से हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह मीडिएटर का किरदार निभाया, और उसकी जो कोशिशें हैं अब वो कामयाब होते हुए दिख भी रही हैं। अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले चाइना के हवाले से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप उसको कंटिन्यू करें, और इस सारे मामले में, और अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाइना का दौरा भी करके आए हैं, और वहाँ पे भी खित्ते की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा भी लिया गया, इस जंग के बारे में भी बात की गई, तो चाइना का रोल इसमें क्या है? देखें अभी तो ये हम बात कर रहे हैं ना कि अभी जो ब्रेकिंग हमारे सामने है कि ये पूरे खित्ते की बसात उलट गई है, पूरे का पूरा जो चेस बोर्ड है ये उलट गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए, और वो मान गए, और सिचुएशन रूम में चले गए जब हम ये बात कर रहे हैं लाइव। अब इशू ये है कि यहाँ पर अमेरिका को एक शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और ईरान के हाथों हुई है। अच्छा, अब ये वहां तो आप ये देखें ना कि जैसे नेटो के मुल्क थे, और नेटो तो टूट गया, आज तो खत्म बिल्कुल नहीं ना, कि वहां पर आर्टिकल 5 भी चला गया ना, पुतिन ने रोमानिया पे अटैक किया, और ये वो जो मीडियर हाईजैकिंग या स्पूफिंग भी नहीं है कि जो चंद पहले मैंने बात की थी कि वो ड्रोन्स वहां जाते हैं तो स्पूफ करके, और वो उनका GPS जैम करके वो ड्रोन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, वो भी नहीं, सीधा वो हिट हुआ है रोमानिया। लेकिन और रोमानिया ने उनके एम्बेसडर को निकाल दिया, रशिया के एम्बेसडर को, लेकिन रशिया आज तो एक हंगामी इजलास होना चाहिए था नेटो का, भाई आर्टिकल 5 रिवोक करो, नहीं हुआ। अब इशू ये है कि यहाँ नेटो भी गया, यहाँ GCC भी गया, यहाँ पे EU भी गया,
یہاں پہ مجھے نہیں پتا بریکسٹ میں واپس ہوئی ہے برطانیہ کی یا نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا، نہ مجھے خاص اس میں انٹرسٹ ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عرب لیگ کدھر گئی، لیبنان کا ستیہ ناش ہو گیا، پورا رجیم چینج ہوا سیریا میں، اس لیے ہوا کہ یہ ایران کو کسی طرح سے کنٹین کیا جائے. وہ ایران اور اگر آپ نے ایران کو کنٹین کرنا ہی تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بشار الاسد کا بالکل حامی نہیں ہوں، بالکل میں بشار الاسد، اگر میں عراق میں 2003 کی امریکی جہریت پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں صدام حسین کا حامی ہوں. میں سے انہوں نے اگر چینج کی تھی بشار الاسد کی رجیم، وہ بشار الاسد ویسے ہی فارغ مطلب وہ اپنا یہ پھر اس کے بعد جو بھی رجیم آئی تھی وہاں پہ سیریا میں، وہ جو پہاڑیوں پہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر میں پائپ لائن بناؤں گا بھی ترکیہ اور سعودی عرب پہ. تو یہ یعنی گولان کی پہاڑیوں پہ سیریا کے پریزیڈنٹ نے اسٹینڈ لینا تھا یا پاکستان نے لینا تھا کہ 67 کا. یہ گفا اتنا بڑا گفا ہے ویسٹ ایشیا کا اور عرب ممالک کا، یہ سمجھاتے سمجھاتے اپنے لوگوں کو، اپنے میڈیا کو، اپنے باقی لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے ان کی جو ہے نا اگلی پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر جائیں گی، لیکن یہ نہیں سمجھا پائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا ان دنوں میں، ہم نے فلسطینیوں کے لیے کیا کیا، ہم نے لبنان کے لیے کیا کیا. بتاؤں ریجیمز گریں گی، اس میں بارڈر چینج ہوں گے، اس میں کوز ہوں گے، اس میں دیکھیں ترکیہ نے اپنا سٹانس لیا زبردست کہ انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ ہوئے ہمارے، ٹھیک ہے، وہ بالکل الگ ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کردوں کو مسئلہ نہیں دیں گے. دوسرا زبردست سٹانس لیا سعودی عربیہ، ایک خاص مطلب ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے نہیں دیں گے، ایک خاص مطلب. اچھا، اور ٹھیک ان کا سٹانس بھی ٹھیک ہے، اور پاکستان ان کا ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ کے لیے جان حاضر. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عرب لیگ ہے لبنان میں لطانی ریور کراس کر گئے، یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا اتنا سا حصہ ان کی سیز فائر پہ کون ناکر کروا رہا ہے؟ ایران. اور گارنٹر اب اس میں یہ ہے نا کہ وہ پھر کرے گا شرارت، ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ اسرائیل پھر کرے گا شرارت، وہ وہاں سے اس کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اسرائیل کو اپنا حق دفاع ہے اس کے پاس کہ وہ اگر اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے لیبنان سے تو وہ اپنا ڈیفینس کا حق استعمال کر سکتا ہے. تو اسرائیل تو پہنچا ہوا ہے لیبنان کے اندر، پہلے تو اسرائیل کو واپس کھینچے ورنہ اس کا نکلے گا بھر کا اسرائیل کا بننے جا رہا ہے. یہ ان کی یہودیت میں بڑا ایک اس کی بڑی ہسٹوریکلی ایک بہت ایکزوڈس ہوا تھا ہمارا، ایکزوڈس خروج. اب یہ ہے کہ اسرائیل سے لوگ بھاگ رہے ہیں، سارے وہاں سے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جن کو انہوں نے لے کر آنا تھا اتنے وہاں پر. اور اب جب ان کے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹ آ جائی ہے کہ جی نہ صرف حماس کے، نہ صرف حزب اللہ کے پاس بلکہ حماس کے پاس غزہ میں اے پی وی میزائل یہ پتہ شروع ہوں گے ان کے، اور کیوں نہیں چلیں گے مجھے بتائیں. جہاں پر آپ نے 5,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے ہیں تو وہ لوگ کیا نہیں گے؟ پھر یہ انصار اللہ، یہ جو ہوتیز ہیں یہ بھی تو عرب ہیں، یہ کیا کوئی کوریا کے لوگ ہیں؟ ان کے لیے بھی کچھ سانس نہیں. او بھائی یہ جی سی سی بھی گیا فلسطین کے نام پہ بنا کے اور جناب اس کے بیٹھے ہوئے سارے. او بھائی لبنان جو ہے وہ بھی عرب ملک ہے، یہ غزہ بھی عرب ہیں، یہ ہوتیز بھی عرب ہیں، یہ سارے عرب لوگ ہیں. اور یہ تو آپ سمجھیں کہ ایران کو توڑنے، یہ وہ کیسے بھولیں گے ایران کے لوگ؟ وہ یعنی انہوں نے امریکن یہ ریپرز گرا رہے ہیں ایران، اسرائیل ان کے پیٹر، اسرائیل وہ نام نہیں لینا اسرائیل کا، یا اسرائیل کا ہاں تو ان کی جان نکلی ہوئی تھی سب کی، انہوں نے بھرکس نکال دیا اسرائیل کا. اب سوال یہ ہے کہ جنگ ہار گئے، امریکہ جنگ ہار چکا ہے. دیکھیں امریکہ کا بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے ہرمز کھول رہے ہیں رجیم چینج کے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ ٹولنے نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ $300 بلین کا انویسٹمنٹ فنڈ بنتا ہے ایران اور امریکہ کا. ایران اور امریکہ کا $300 بلین کا فنڈ بن رہا ہے، انویسٹمنٹ فنڈ اس کا نام رکھ دیے، اور اس کو جیریڈ کشنر اور
اسٹیو وٹکوف دیکھیں گے. تو باقی لوگ تو یہ اس طرح سے پاور کا پورا جو ڈائنامکس ہے وہ چینج ہوئی ہیں کہ اس میں عرب ملک جو ہیں خلیجی ریاستیں جو کہ کچھ اس میں سے کنٹری کلب اسٹیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی, تو وہ تو بالکل اس وقت جو ہے وہ, اور پریزیڈنٹ عمان تو بھی بڑی ہیلپ کی. یرغمالی رہا ہونے تھے امریکنز, ان کو عمان نے رہا کروایا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کل کہتے ہیں کہ میں بلاک کر دوں گا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹل ڈاکومنٹ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ میں سرنڈر کرتے ہوئے ان کے پرچم اٹھاتے ہوئے لوگ نکلے, آج انہوں نے اپنے گنبد کھولنے کا اعلان کر دیا. اور پاکستان اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے, پالیسی لی. ہم اپنے خلیجی برادر جو اسلامی ملک ہیں ان کو بھی ہم نے روکا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں. ان کو آگے ہم نے ایران سے بھی کہا کہ وہ ان پہ اٹیک نہ کریں, ان کے ساتھ. لیکن جو پاور ڈائنامکس ہیں, دیکھیں ایران کو توڑنے کی کوشش تو ہوئی تھی نا, ان کا ملک ختم کرنے کی کوشش ہوئی تھی, ان کے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے مظاہرین ہیں, اور میں مظاہرین سے کہتا ہوں کھڑے ہو جائیں اور ہم ان کو اسلحہ دیں گے اور وہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں پہ کبھی خرج آئلینڈ پہ اتاریں گے فوج اپنی, کبھی ادھر اتاریں گے, کبھی ادھر اتاریں گے, کبھی یہ کریں گے, کبھی ان کی قائدین کو شہید کریں. تو آخر میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر یہ انہوں نے 28 فروری کیوں کیا؟ ابھی اسی رجیم کا نام اتنی تمیز سے لے رہے ہیں, اسلامک ریپبلک آف ایران. او کیا بات ہے. اور اس کے بعد اب یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. میں یہ پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور پاکستانی ہوں, ایک حیران کن اور ایک مذاتی طور پہ پاکستان نے پچھلے سال یہ مارکا حق, اور اس کے بعد یہ جو اس پورے جو ایک گوفپ ہوا تھا, ٹوٹل گوفپ, اس پہ پاکستان نے فرنٹ لائن رول پلے کیا ہے. اس کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. دہائیوں بعد لوگ پڑھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. اس وقت یہ ہوا تھا کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروائی تھی اور سارے ملکوں کو آن بورڈ لیا تھا. سارے ملکوں کو, سارے خلیجی ملکوں کو بھی, یورپ کو بھی, چائنا کو بھی, رشیا, ساری دنیا کو آن بورڈ لے کے پاکستان نے ان کے درمیان مفاہمت کروائی تھی. اب پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, یہ ہمارا اندر جو سارا بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے اور معاشی دہشت گردی اور سوا ستیاناش ہوا ملک کا, اس کو آپ رکھیں ایک طرف. میں آپ سے صرف اور عسکری محاذوں کو, اور یہ چونکہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں سارے, یہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, لیکن جب ڈائنامکس چینج ہوگی, دیکھیں ہم میں مثال کے طور پہ ہمارا بن رہا ہوتا تھا بجٹ, تو ہم کیا کہتے تھے کہ جی وہ ہمارے پاس جو ہے فنڈز ختم ہو گئے ہیں, تو ہم اس ملک سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ تھوڑے سے پیسے یہاں رکھوا دیں, آپ تھوڑے سے پیسے رکھوا دیں. جی آپ, اب وہ ملک خود ان کے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز, یہ جو فنڈ ایران کے ساتھ امریکہ بنانے جا رہا ہے, یہ 300 بلین سے $1 ٹریلین امریکہ بنا رہا ہے ایران کے ساتھ مل کے. اور یہ ان ملکوں کی اپنی معیشت بیٹھ گئی, سب کی, ان کے تو آئل نہیں, وہاں سے ان کے تو جہاز کھڑے ہیں, ان کے تو LNG بند ہو گیا. تو یہ وہ ملک ہیں جو آپ دیکھیں قدرت کیسے کئی دفعہ بالکل انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, پلان کچھ کر رہا ہوتا ہے, قدرت اپنے قدرت کا اپنا قانون ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا آج سے 3, 4, 5 مہینے پہلے کہ بڑی بڑی ایئر لائنز, بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے ہوٹلز وہ بند پڑے ہوں گے اور وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا اور یہ اکانومی ساری گر جائیں گی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور پروگرام بھی ختم ہو چکا ہے. مجھے اور ڈاکٹر شاہد مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.